मुश्तबा खामेनाई साहब एक अजीम वालिद के बेटे हैं। पॉलिसी में चेंज नहीं होगा और उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को जूते की नोक पे रखा। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने वालिद की पॉलिसी से इन्हिराफ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि जी हमारी मर्जी से होगा, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी मर्जी जो है उसको हम उसकी टके की परवाह नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपनी फौजें भेजेगा ईरान में? मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल बूट्स ऑन ग्राउंड का कोई दूर दूर तक अमल नजर आएगा। रूस के वजीर खारजा का ये बयान आना मेरे ख्याल है एक किस्म का ऐलान जंग है कि अगर तुमने इस किस्म की कोई कार्रवाई की तो फिर न्यूक्लियर के लिए बाकी ममालिक भी तैयार रहे। वो एक अजीम बाप के अजीम बेटे ही साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ईरान ने नया सुप्रीम लीडर अपना चुन लिया है। आयतुल्ला खामनाई शहादत के बाद जो है उन्हीं के बेटे मुश्तबा जो खामनाई हैं उनको नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। लेकिन अमेरिका की जानिब से ये धमकियां दी जा रही थी कि जो ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर चुनेगा वो हमारे से मुशावरत करे। लेकिन ईरान ने एक बार फिर जो है वो जुर्रत दिखाई और अपना सुप्रीम लीडर खुद ही चुना। जो उनकी मजलिस खबरगान होती है वहाँ पे नए रहनुमा ने इंतखाब किया, वोटिंग की, और जो नए उनके लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो अब इस वक्त सुप्रीम लीडर नए बन गए हैं। तमाम वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इनकी कह लें कि पैरवी या उनके साथ चलने का भी वफा का अहद कह लें कि प्रॉमिस जो है वो भी कर लिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं इंटरनेशनल मामलात पे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर मुझे। आपका भी शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बताइएगा, ये जो ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है, आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई, अमेरिका तो ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो नया सुप्रीम लीडर आए वो उसकी मर्ज़ी से आए, लेकिन ईरान ने एक बार फिर जुर्रत का मुजाहरा किया और नया सुप्रीम लीडर उसी को चुना है जिसके वालिद साहब शहीद हो गए, जो कि इस वक्त उनकी उम्र भी 56 साल है। तो ये जो नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, आप क्या देखते हैं इसके बाद क्या होने जा रहा है? क्योंकि खबरें तो ये आ रही हैं कि ईरान ने सुप्रीम लीडर जो नया चुना है उसके बाद जो है इसराइल पर हमले भी तेज़ कर दिए हैं। तो आपके पास क्या खबरें हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं ये दुआ करता हूँ कि नए जो सुप्रीम लीडर आए हैं, मुश्तबा खामेनाई साहब एक अजीम वालिद के बेटे हैं वो, और जाहिर है उनकी जो मेयार है उसको मजलिस खबरगान ने बाकायदा जांचा परखा और उसके बाद फिर फैसला उनके हक में निकला। अब देखना यह है कि क्या ये मुकम्मल इख्तियारात के साथ होंगे या इनके साथ जो शरीयत के मामलात हैं उसके अंदर किसी और को अटैच किया जाता है। जैसे कि माजी के अंदर जब अली खामेनाई की जब तकर्री हुई बतौर सुप्रीम लीडर, तो उस टाइम पे उनके साथ कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया। बहरहाल ओ, ये तो अभी कबल अज़ वक्त है। बहरहाल वो अभी सुप्रीम लीडर बने हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि ईरान की जो खारजा पॉलिसी है वो यकीनन किसी के असर में नहीं है, किसी के ज़ेर साया नहीं चल रही, और उन्होंने बगैर कोई दबाव कबूल किए उन्होंने उसी शख्सियत को मसनद इक़्तिदार दिया जिसके वालिद को बेदर्दी से बेरहमाना अंदाज में अमेरिका ने कत्ल किया। और ये शहादत सिर्फ एक शहादत नहीं, बल्कि ये एक अमेरिकन असैसिनेशन है। दूसरी जानिब उनकी आप ज़रा माज़ी के अंदर कुछ पन्नों को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिसके वालिदैन को या जिसके बड़ों को शहीद किया गया किसी की भी जानिब से या उनको एलिमिनेट किया गया, उनकी आल औलाद ने अपने वालिदैन की रविश को बरकरार रखा, उससे हट के उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। इसलिए जो अली खामेनाई की शहादत है और जो उनके सिर्फ एक शहादत नहीं बल्कि मुतअद्दिद फैमिली मेंबर्स का चले जाना, जिसमें उनकी वालदा भी शामिल है अभी मुज्तबा खामेनाई साहब की, तो इससे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि पॉलिसी में चेंज नहीं होगा और उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को जूते की नोक पे रखा। और डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि जी हमारी मर्ज़ी से होगा, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी मर्ज़ी जो है
اس کو ہم اس کی ٹکے کی پرواہ نہیں کرتے. تو میرے خیال ہے یہ ایک آزادانہ خود مختارانہ فیصلہ ہے جس کا ایران کی قوم اور ان کی لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندانہ قدم ہے. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو امریکہ ایران اسرائیل اس وقت جنگ چل رہی ہے، مسلم ممالک پہ بھی جہاں پہ امریکہ کے اڈے تھے وہاں پر بھی حملہ ایران کی جانب سے امریکن بیسس پہ کیا گیا، یہ جنگ اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت جو نئے لیڈر آئے ہیں، مشتبہ صاحب جو ہیں، ان کی عمر بھی 56 سال ہے، خامنائی جو تھے ان کی میراکلیٹی سے اوپر تھے وہ، تو ایک ایج کا بھی بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تو مطلب کہ آپ کو کیا لگتا ہے مشتبہ خامنائی کے آنے کے بعد یہ جنگ میں شدت آئے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات مطلب کہ سلجھانے کی طرف ٹیبل پہ جائیں گے، یا یہ لگتا ہے آپ کو کہ جنگ بہت شدت اب جائے گی، تیز ہو جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے جنگ کے آگے مستقبل کا، اس سے پہلے علی خامنہئی صاحب 86 سال کی ان کی عمر تھی، اور ظاہر ہے 56 سال کی عمر ایک کم عمر ہوتی ہے، اور اس کے اندر آدمی بہت جوشیلا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ہوش سے بھی کام لیتا ہے، جوش سے بھی کام لیتا ہے، لیکن بہرحال ایک ٹھہراؤ ضرور ہوتا ہے ایسی عمر کے اندر. However، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے والد کی پالیسی سے انحراف کریں گے، اور والد کی پالیسی ایک اینٹی ریزسٹنس، جو کہ ایک ریزسٹنس کے طور پر آپ دیکھیں نا، ایک ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کھڑے ہونا، غزہ کے اوپر ایک پرنسپلڈ سٹانس لینا، اور پھر اپنے ملک کی سالمیت کا سودا کبھی قبول نہ کرنا، مضبوط اعصاب کے مالک ہونا، یہ تمام وہ خوبیاں تھیں جو علی خامنہئی شہید کے اندر موجود تھیں، اور یہی میرے خیال میں کوالٹیز ان کے بیٹے کے اندر بھی موجود ہوں گی. کمپرومائز تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے. ہاں، جنگ کی طوالت کے حوالے سے بات کریں تو اس کے مختلف پہلو ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا یہ گلف ریجن کے اندر جتنے بھی امریکی اڈے موجود ہیں ان کو جس طرح انداز کے اندر نقصان پہنچایا گیا ابھی تک، وہ میرے خیال میں ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اس کا صرف عسکریت سے تعلق نہیں بلکہ ایک ڈپلومیٹک سطح پر بے عزتی سے بھی تعلق ہے. اس کے اندر جو امریکہ کی جو ایک شہرت تھی، جو ان کا ایک بڑا نام اور تمتمہ تھا، وہ میرے خیال میں اب ویسا نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اب عرب دنیا شاید وہ عرب دنیا نہ ہو جو کسی ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے سامنے کافی کمزور نظر آتی تھی. اب یہ عرب دنیا مجبور ہو جائے گی اپنے دفاع کے حوالے سے کچھ کام کرنے میں، کچھ سیریس مسائل کو دیکھنے میں، اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں، کیونکہ خطرہ اس کو اس ریجن کے اندر جو ایران سے کہا گیا تھا، وہ امریکہ ان کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گیا. اور امریکہ کے اوپر ٹریلینز آف ڈالر لگانے کے بعد اور ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی اگر وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ حاصل نہ ہوئے، بالخصوص یو اے ای کو، تو میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے. اب اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ خطے کے اندر محدود ہوتی ہے جنگ، تو ظاہر ہے جس طرح سے ابھی صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا کہ ہم جو خطائی ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ان پہ حملہ کرنے سے گریز کریں گے، بشرطے کہ ان کے جو دیے گئے اڈے ہیں امریکنز کو، ان سے ہم پر حملہ نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. دیکھتے اچھا، ہیں کہ یہ بالکل کس یہ حد بات تک آپ کی بات عبداللہ حمید گل درست صاحب بڑی ثابت اہم ہے. ہوتی ہے. جی عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے گا، خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی کوئی اختلافات سامنے آئے ہیں، اور وہ اختلافات یہ تھے کہ اسرائیل امریکہ سے پوچھے بغیر جو ایران کی تیل کے ذخائر ہیں وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے. تو یہ اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں ابھی کوئی پھوٹ یا اختلافات کوئی سامنے ہیں؟ حالانکہ ایک طرف امریکہ کے اندر یہ بحث جو ہے بڑی شدت اختیار کر گئی ہے کہ یہ جنگ جو تھی اسرائیل کی تھی، امریکہ کی نہیں تھی. اس پہ آپ کیا سر کمنٹ کریں گے؟ علی طارق صاحب، دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس نقصان کا، ظاہر ہے امریکہ وینیزویلا پہ گیا تو وہاں کے تیل کے اوپر قابض ہوا. جب اس سے پہلے عراق میں گیا تو وہاں تیل کے اوپر قبضہ، کیونکہ یہ ریسورسز کی جنگ ہے.
اب تو میرے خیال میں یہ روز روشن کی طرح سب کو عیاں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے تیل کے کنووں کے اوپر حملہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ۔ ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 130 سے $150، لیکن ان تیل کے کنووں کو آگ لگانے کے بعد اب لگتا ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے تیل کی، یہ اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، جس سے پاکستان سمیت پورے دنیا کے اندر انتہائی سنگین ایک فیول کی قلت بھی پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 6.1 ملین بیرل پر ڈے، سوری 6.1 ملین لیٹر پر ڈے ایران کا تیل سمگل ہو کے پاکستان میں آتا ہے، بالخصوص بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان میں؟ اس سے ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا اثر تو پڑے گا، اور اس کے اثرات آپ نے دیکھ لیے کہ ابھی صرف چند دنوں میں 65 لیٹر فیول بڑھ گیا، 55 ایک دفعہ اور 10 روپے ایک دفعہ بڑھایا گیا۔ اب ایسی صورت کے اندر لگتا یہ ہے کہ آج کل میں تیل کی قیمتوں میں پھر ایک دفعہ رد و بدل کی جائے گی۔ اچھا اچھا، اب یہ جی جی عبداللہ حمید گل صاحب، میرا سوال یہ تھا سر، یہ جو آپ پٹرول کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بالکل آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج بھی امکان یہی ہے کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے عام شہری بڑا پریشان ہے اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت ایران کے اندر جو نیوکلیر ہتھیار تھے یا یہ جو تمام چیزیں تھیں، امریکہ بیسیکلی یہی بہانہ بنا کے پہلے بھی اٹیک کرتا رہا اور یہ بیانیہ بناتا رہا، تو ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بات یہ آ رہی تھی کہ ہم اپنے فوجی بھی، زمینی فوجی بھی وہاں پر بھیجیں گے، زمین کے رستے بھی بھیج سکتے ہیں، فوج اتار سکتے ہیں، اور کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو ان کی ڈیڈ بوڈیز فوجیوں کی بھی ریسیو ہوئی جو کہ کویت میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ اپنی فوجیں بھیجے گا ایران میں، جو وہاں پہ نیوکلیر ہتھیار یا جوہری ہتھیار پہ کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ یہ اس طرح کا کوئی پلان آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا؟ دیکھیں، میں نے جیسے تیل کی قیمتوں پہ کہا تو ظاہر ہے امریکہ کو یہ تکلیف تو ضرور ہوئی ہے کہ تیل جس کے اوپر اس کی نظریں تھیں وہ تیل تو ابھی فی الحال آگ لگ گئی ہے اس کو، اور اس سے ظاہر ہے ایک دنیا کے نیچرل ریسورسز کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ اس سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک رخنہ تو یقیناً آیا ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو امریکہ کے کاروباری حلقے ہیں جو خاص طور پہ تیل کی منڈیوں سے جڑے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ چندہ دیتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی کیمپین کے اندر بھی انہوں نے چندہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وینزویلا ان کو توفتاً عطا کیا گیا۔ لیکن اب جب ایران کے تیل کے ذخائر کے اوپر اس انداز کے اندر حملہ آور ہوئے ہیں تو اس کے اثرات صرف ایک تو عالمی معیشت کے اندر نہیں بلکہ ماحولیات کے اندر بھی ایک بہت بڑا اثر رکھتے ہیں، جس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ تیل کے کنووں اور بمباری کے بعد آگ لگنے سے جو دھواں پیدا ہو رہا ہے وہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی ڈسٹربنس پیدا کر دے گا، جس کا اثرات ماحولیات کے اوپر ہوگا، آبی ذخائر کے اوپر ہوگا، وہ آبی ذخائر جو گلف ریجن اس ٹائم پہ پینے کے پانی کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو کہ 90% انحصار ہے اس ڈی سیلینیشن واٹر کے اوپر۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ امریکہ اس کے اوپر بوٹس آن گراؤنڈ کرتا ہے یا نہیں، فی الحال امریکہ کی جو اسٹریٹجی جو ماضی میں ہم نے دیکھی ہے ان کے اندر ایریل بمبارڈمنٹ ہی انہوں نے رکھی، اور بوٹس آن گراؤنڈ کا جو ایک ان کا عمل تھا افغانستان میں وہ ان کو بہت مہنگا پڑا۔ اسی طریقے سے صومالیہ کے اندر بوٹس آن گراؤنڈ ان کو بہت مہنگے پڑے، ان کو بہت تکلیف اور ذلت اٹھانی پڑی۔ تو مختلف ممالک کے اندر بوٹس آن گراؤنڈ جو کہ کہتے ہیں بری فوج کا وہاں اترنا، دوسری جانب بری فوج کس تعداد میں اترے گی؟ کیا یہ بری فوج اتنی بڑی تعداد میں اترے گی کہ جو میرے خیال میں ایران کے مقابلے کی ہو؟ تو اگر کیا 3 4 5 لاکھ فوج اتارنی ہے تو پہلی بات ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے، وسائل چاہیے،
اور پھر ایک جنگ طویل اگر چلنی ہے تو پھر امریکہ یہ اقدام کر سکتا ہے. لیکن امریکہ کے اندر جو انہوں نے اپنی کابینہ کو باور کرایا ہے اور اپنے لوگوں کو باور کرایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جنگ محدود کریں گے. آپ کو یاد ہے 4 دن کی جنگ کا کہا گیا تھا اور آج یہ جنگ اپنے 10ویں روز میں پہنچ چکی ہے. اب ایسی صورت کے اندر میرا نہیں خیال کہ فی الحال بوٹس آن گراؤنڈ کا کوئی دور دور تک عمل نظر آئے گا. ایک ایسے وقت میں جب پوری نیشن، ایرانین نیشن ہاسٹائل ہے امریکہ کی جانب سے، دکھی ہے، تو یہ ایک ایسی گوریلا جنگ چھڑ جائے گی جس کا امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا اچھا اور یہ عبداللہ صرف حمید گل صاحب، ایران یہ تک جو اس محدود وقت نہیں رہے روس، گی، جی 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 جی، یہ جو اس وقت بلکہ اس کے اندر جو یمن سے اور دیگر جو ملحقہ علاقہ جات ہیں جہاں لوگ امریکہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی منفی سینٹیمنٹ رکھتے ہیں، اور عرب دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو امریکہ کے خون کے پیاسے ہیں، وہ اس کے اندر وہ جہادی گروپس، وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان پیدا کر سکتی ہے. تو فی الحال بوٹس آن گراؤنڈ میری نظر میں یہ ممکن نہیں ہے فی الحال. ٹھیک. عبداللہ حمید گل صاحب، لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو روسی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایران پہ اگر ایٹمی حملہ ہوا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. ایک طرف بہت سے یہ تجزیہ کار بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ویسے جو امریکہ کے پہلے صدور گزرے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ہے کہ یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. تو یہ جو ایٹمی حملے کی بار بار بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں بھی اس طرح کی کوئی حرکت امریکہ کی جانب سے کی جا سکتی ہے، یا معاملات اس طرف چلے جائیں گے، یا کوئی عالمی جنگ جو ہے وہ لگ جائے گی؟ اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دور کوئی بھی ہو وہ بے رحمانہ ہوا کرتا ہے. اس کے اندر کبھی بھی اگر آپ ہیروشیما اور ناگاساکی کو دیکھ لیں تو کیا تب دور ایسا تھا؟ تو تب بھی ایسا نہیں تھا جب فیٹ بام ان کے اوپر گرایا گیا. اسی طریقے سے کیا جو غزہ کے اندر ہوا، کیا یہ دنیا جس کو کہا گیا بڑی اب تو سوفسٹیکیٹڈ بن گئی ہے اور بڑا گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو کیا پھر اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کسی کو اس انسانیت یا قوانین یا قاعدے کو اپناتے ہوئے؟ تو بالکل لوگوں نے اس کی ٹکے کی پرواہ نہیں کی. تو بالکل یہ پاسبل ہے. یہ اگر کہا جائے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی اس قسم کا، ہاں، مدر آف آل بامز ہیں، ان کے پاس دیگر مہلک ہتھیار ہیں، ان کے پاس نیپام بم ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیں نا کس طریقے سے صدر ٹرمپ نے جھوٹ بولا جس کو CNN نے بے نقاب کیا. انہوں نے کہا جہاز میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ ایران نے خود میناب کے اندر اپنے بچوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے کے اندر 175 کے قریب جو شہادتیں وہاں ہو گئیں. اب CNN نے کہا تمام سیٹلائٹ امیجری اور تمام ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ابھی دیکھیں نا کہ امریکہ کے صدر کا جھوٹ ان کے ہی میڈیا پکڑ رہا ہے. یہ باتیں اب کھلنا شروع ہو گئی. دوسری جانب اگر یہ دیکھا جائے کہ ایران کے اوپر اگر نیوکلیئر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات تابکاری کے وہ خلیجی ممالک پر براہ راست پڑیں گے، جو کہ ظاہر ہے امریکہ کے فائنینسرز ہیں. اور یہ فائنینسرز اگر امریکہ سے ہٹ گئے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مشکلات اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. روس کے وزیر خارجہ کا یہ بیان آنا میرے خیال ہے ایک قسم کا اعلان جنگ ہے کہ اگر تم نے اس قسم کی کوئی کاروائی کی تو پھر نیوکلیئر کے لیے باقی ممالک بھی تیار رہیں. یعنی کہ اس میں ایک تو یوکرین ہو سکتا ہے اور دیگر بھی ممالک اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر ممالک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دوسری جانب ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ جنگ کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایران ہے، کیا اس کے پاس لانچرز بنانے کی اور میسائل بنانے کا عمل جاری و ساری ہے؟ اور اگر وہ جاری و ساری ہے تو وہ کس تیزی سے جاری و ساری ہے؟ کیونکہ یہ جنگ اگر 3 سے 4 ماہ لے لیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے ایران اپنے آپ کو سسٹین کر جائے گا.
لیکن اگر 3-4 ماہ کے اندر ایران سسٹین نہ کر سکا، اور جس طرح سے مغرب کا اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کا پروگرام ہے کہ ایران کو ڈس انٹیگریٹ کرے، یعنی کہ ٹکڑوں میں تقسیم کرے، تو وہ ٹکڑوں کے اندر بالکل تقسیم اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس موجود ہوں گے جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات براہ راست بلوچستان کے اوپر بالخصوص پڑیں گے، کیونکہ بالکل ٹھیک بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہلے ہی ہمارے شورش ایک معاملات جاری خراب ہے۔ ہوئے ہیں، ہاں جی جی جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی بالکل، میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ لاسٹ پہ ایک کمنٹ بس یہ کر دیجیے گا، یہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب آئے ہیں اب، ان کے آنے کے بعد آپ کیونکہ علی رجانی صاحب سے بھی رابطے میں تھے، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے کبھی آپ کی بات ہوئی یا ان کی پروفائل کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میری مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان سے کبھی بات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے والد سے تو جو میری ملاقات رہی اس کے اندر مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک بڑے مضبوط اعصاب کے اور بڑے صاف نیت کے شخصیت کے مالک تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہی ثابت ہوں گے۔ یہ وقت بتائے گا ان کی پروفائل، وہ کہتے ہیں نا کہ خاندان دیکھ کے پتہ چل جاتی ہے، جس کی بالکل نسبت ایسا ہی اتنی ہے۔ مضبوط ہو وہ کبھی بھی اس خون کے اندر کوئی کھوٹ نہیں آیا کرتا۔ پہلے سے زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوگا امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، کمی کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ قوم نے عزت سے شہادت کی موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بالکل اگر صحیح یہ ہو گیا۔ فیصلہ وہ کر چکے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو سرنگو نہیں کر سکتی۔ ہاں، ان کو ختم کر سکتی ہے لیکن سرنگو نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا، آپ نے بڑی ہی انٹرنیشنل معاملات پہ آپ کی گرپ بھی ہے، آپ کی پیشن گوئی ہو، آپ کا تجزیہ ہو، آپ کی باتیں ہوں، لوگ بڑے شوق سے، بڑے ہی کہہ لیں کہ انفارمیشن جو ہے اس میں چیزوں کو ملتی ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی، آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے ٹائم دیا، معلومات، خبریں، تجزیہ جو ہے پہنچایا۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔